साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन हजूम यीशु के पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शिफा के मोहताजों को शिफा देता रहा। जब दिन ख़त्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि आसपास की बस्तियों और गांवों में जा टिकें और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं है, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आएं, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको 50-50 के दस्तों में बैठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बैठाया। तब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें, और उन सब ने खाया और सैर हुए, और उनकी बचत उठाई गई टुकड़ों की 12 टोकरियाँ। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज एक दफ़ा फिर हम एक नहायत ही खूबसूरत और अपने ईमान की एक बहुत बड़ी सच्चाई और ईमान की एक बहुत बड़ी अकाई को मनाते हैं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ताज़ीम करते हैं, उसकी पाक ईद को मनाते हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती है। इसके साथ साथ हमारे लिए आज एक और बड़ी खुशी की बात है कि आज 57 बच्चे 57 बच्चे जो हैं आज इस ईद के मौका पर पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे, उसे अपने बदनों का हिस्सा बनाएंगे और इस पाक साक्रामेंट को हासिल करके एक बहुत बड़ी खुशी को हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम आलमी सतह पर वालिदों का दिन मनाते हैं। तो आज ये 3 खुशियाँ एक ही दिन में, एक ही वक्त में हम मनाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पाक यूखरिस्त एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है। इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, और बहुत से आलमे दीन ने इस पाक यूखरिस्त को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान किया है। मैं ज़ाती तौर पर पाक यूखरिस्त का बहुत बड़ा अकीदतमंद हूँ। पाक यूखरिस्त के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आती है, बहाली आती है, तब्दीली आती है, और यही वो साक्रामेंट है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलाता है। आज की पहली तिलावत में जो बड़ी मुख्तसर थी, उसमें एक काहिन और रोटी और मैं का जिक्र किया गया है कि वो रोटी और मैं लाया। मलकी सादिक
جو ایک علامتی طور پر دائماً کاہن ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں پالوس رسول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ یہ عید 2 دفعہ سال میں منائی جاتی ہے۔ پہلے ہم نے کب یہ عید منائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جی ادھر سے جواب آیا ہے پاک جمعرات کو۔ تو یہ سال میں 2 دفعہ ہم اس کو مناتے ہیں، لیکن پاک جمعرات کو ہمارا موڈ اور مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم خداوند یسوع المسیح کے دکھوں میں گہرے طور پر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب حقیقی طور پر جو آج کی دوسری تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح نے اس وقت اس پاک ساکرامنٹ کو مقرر کیا اور پاک خدمت کے ساکرامنٹ کو مقرر کیا، کیونکہ یہ دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ کاہن ہوگا تو پھر ہی یہ سیلیبریشن ہوگی۔ تو اسی روز خداوند یسوع المسیح نے 2 خوبصورت ساکرامنٹ مقرر کیے، کہانت کا ساکرامنٹ اور پاک یوخرست کا ساکرامنٹ۔ میں جلدی سے پاک انجیل کی طرف آؤں گا، کیونکہ آج صرف مختصراً اس پاک انجیل پر ہم غور کریں گے۔ پاک یوخرست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کی ساری زندگی، ساری کی ساری زندگی، پیدائش سے لے کر کلوری تک، اس کا سارا سفر، اس کی ساری باتیں، اس کی ساری تعلیم، اس کے سارے معجزات، اس کا سارا کلام، اس کی ساری بشارت، اس کی ساری رسالت اور اس کی زندگی کا سارا نظام اس پاک یوخرست کو بنانے کے لیے تھا۔ پاک یوخرست کو بنانے کے لیے تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اسے کہاں رکھا گیا تھا؟ کہاں؟ چرنی میں، کھرلی میں۔ تو چرنی، کھرلی چرنے کی جگہ ہے، خوراک کی جگہ ہے، اور یسوع کا وہ معصوم، مولود، چھوٹا بچہ، وہ جسم چرنی میں آیا، چرنی میں، کھرلی میں، اور اسی وقت خداوند یسوع المسیح نے بتا دیا کہ میرا یہ بدن کس لیے ہے، کیونکہ چرنی جو ہے، کھرلی جو ہے، وہ کھانے کی جگہ ہے، اور جو خوراک جانور وہاں سے کھاتے ہیں وہاں سے وہ زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا پیدا ہونا ہی اس بات کی طرف دلالت کر رہا تھا، اس بات کو واضح کر رہا تھا، اس بات کو صاف طور پر بتا رہا تھا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے بدن کو کھانے کو، اپنے لہو کو پینے کو دوں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اس کی ساری زندگی جو ہے وہ پاک یوخرست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاک یوخرست کو بنانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاک یوخرست کے لیے وہ کام کرتا رہا۔ اور جب آخری لمحے تھے، پاک جمعرات تھی، اس کو پتا تھا کہ اب یہ بدن جو ہے وہ نہیں رہے گا، اب اس بدن کی تذلیل ہونے والی ہے، اب اس بدن کو ختم کر دیا جائے گا، اب اس بدن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے ایک روز پہلے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا مجھے بڑی خواہش تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو یہ خواہش پیدائش سے، اور اس دن وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو خداوند یسوع المسیح کی یہ خواہش
شروع سے لے کر آخر تک تھی، اور وہ پاک جمعرات کو پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کا پیدائش سے لے کر موت تک کا جو سفر ہے، وہ اس دسترخوان کو سجانا، اس پاک یوخرسٹ کو قائم کرنا، اس پاک یوخرسٹ کو منانے کے لیے اپنے بدن کو تیار کرنا تھا۔ ساری زندگی، سارے معجزے، آج کا معجزہ جو آپ نے لوکا رسول کی انجیل کے اندر سنا ہے، وہ بھی اسی بات کی دلالت کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دیتے ہیں، اور کفرنہوم میں جا کر وہ پاک یوخرسٹ کی تعلیم دینے والے تھے۔ اس لیے آج کا یہ معجزہ انہوں نے کیا تاکہ لوگ مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ با اختیار ہستی ہے، یہ ناممکنات کا خدا ہے، یہ معجزات کا خدا ہے، یہ کچھ بھی کرنے میں قادر ہے۔ تو وہ ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ اگلے روز میں جو بات کرنے والا ہوں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی کے اندر زندگی ہے، یہ بات کرنی تھی۔ اس لیے آج کا یہ معجزہ پہلے کر دیا تاکہ لوگ کہیں، جانیں، سمجھیں کہ اس نے اتنے لوگوں کو سیر کر دیا، اور آج جو یہ تعلیم دے رہا ہے وہ بھی حقیقی تعلیم ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع المسیح نے یہ بات کی تو بہت سے لوگ اس بات سے متفق نہ ہوئے۔ لکھا ہے کہ یہودی کڑکڑانے لگے کہ یہ کیوں کر ایسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے، آج تک کسی شخص نے یہ بات کی نہیں ہے، آج تک یہ بات ہوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا بدن کھانے کو دے اور اپنا خون پینے کو دے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے کنارہ کر گئے کیونکہ یہ تعلیم ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ میری تعلیم یہی ہے، میری تعلیم یہی ہے۔ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو دروازے کھلے ہیں، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن میری باتیں اٹل ہیں، میری باتیں حقیقت ہیں۔ اور آج کا جو معجزہ ہے، جب بھی خداوند یسوع المسیح باہر نکلتے تھے منادی کے لیے، بشارت کے لیے، رسالت کے لیے، تو لکھا ہے کہ ہجوم، بے شمار لوگ، ان گنت لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لیے اس کے پیچھے آتے تھے۔ آج بھی ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی باتوں کو سننے کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہے۔ رات ہو گئی ہے، اندھیرا پڑ رہا ہے، اور شاگرد اسے کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے تاکہ وہ نزدیک کے سارے گاؤں میں جا کر ٹھکانہ کریں۔ ہجوم کی جو سائیکی ہے، ہجوم جو ہے اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، نہ کسی کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے، کوئی مرے کوئی جیے، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی بات سانجھی نہیں ہوتی، ہجوم ہوتا ہے۔ اور آپ نے یوحنا بعد کی کلیسیا نے اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہے 15 مارچ 2015 کو کہ ہجوم کے اندر کیا ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے، کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوتا، کوئی کسی کو اون نہیں کرتا، یہ ہجوم کی سائیکی ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح اس ہجوم کو
ایک کمیونٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس ہجوم کو ایک جماعت کی شکل دینا چاہ رہے ہیں، اس ہجوم کو ایک کلیسیا بنانا چاہ رہے ہیں، اس ہجوم کو برادرانہ الفت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پاک یوخرسٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اگر ہم سیکھنے والے ہوں، اگر ہم سیکھنے والے ہوں تو اس ٹیبل سے، اس دسترخوان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ کیتھولک گرجا گھروں میں، کیتھولک گرجا گھروں میں 2 دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ ایک یہ دسترخوان ہے جہاں سے آپ اس کلام سے سیر ہوتے ہیں۔ یہ دسترخوان اس لیے سجایا جاتا ہے کہ خدا کے کلام سے آپ اس تشنگی کو، اس بھوک کو جو آپ کے اندر ہے، جس کے لیے آج یہاں آپ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ دسترخوان اس لیے ہے کہ کلام سے آپ کو سیر کیا جائے، کلام سے آپ کی اس بھوک اور پیاس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا دسترخوان خداوند یسوع المسیح کے پاک بدن اور خون کی ضیافت ہے، جہاں سے آپ سیر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کسی اور چرچ کے اندر، کسی اور کلیسیا کے اندر، کسی اور ڈینومینیشن کے اندر یہ 2 دسترخوان نظر نہیں آئیں گے۔ یہ 2 دسترخوان صرف پاکماں کیتھولک کلیسیا سے جاتی ہے تاکہ مومنین ہر لحاظ سے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں۔ تو میں بات ہجوم کی کر رہا تھا کہ ہجوم کی سائیکی یہ ہے کہ وہ کسی کے نہیں ہوتے۔ تو خداوند یسوع مسیح آج جب شاگرد کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم کیسے کھانا دے سکتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کے لیے روٹی کا انتظام کریں۔ تو خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اس ہجوم کو 50-50 کے دستوں میں بٹھاؤ۔ لکھا ہے کہ وہاں بڑی خوبصورت گھاس تھی، بہت بڑا میدان تھا، اور شاگردوں نے انہیں 50-50 کے دستوں میں بٹھایا، آمنے سامنے۔ جس طرح پرانے وقتوں میں جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو دریوں پر بیٹھتے تھے لوگ، اور درمیان میں وہ چاول اور دال اور جو بھی انہوں نے بنایا ہوتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے جب لوگ اس طرح بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے سامنے تو انٹریکشن ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، پوچھا جاتا تھا، ہاں جی پا جی تسی کتھوں آئے ہو، تہاڈا کی نام ہے؟ جی میں فلانے پنڈوں آیا، میں وہ فلانے دا بیٹا یا جو بھی ہاں۔ تو پھر وہاں سے تعلقات شروع ہوتے، اچھا او یونس جڑا ہے انہوں میں بڑی اچھی طرح، پھر تو تو ساڈا اپنا ہی ہے۔ تو یہ ایک لنک پیدا ہوتے تھے تعلقات کے۔ وہ ہجوم جو بے ترتیب ہوتا تھا، وہ ہجوم جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ ہجوم جو کسی سے واقف نہیں ہوتا تھا، تو اس سے تعلقات بن جاتے تھے، ہم دوست بن جاتے تھے، ایک دوسرے کو جان لیتے تھے، ایک دوسرے سے واقفیت ہو جاتی تھی۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں گاؤں سے آیا ہے، ان کے ہمارے ساتھ تعلق ہیں۔ تو یہ ہجوم جو ہے پاک یوخرسٹ کے وسیلے سے ایک لنک میں آ جاتا ہے۔ جس طرح آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سب مختلف گھرانوں سے ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں، مختلف ایجز سے، مختلف ہر چیز آپ کی مختلف ہے، لیکن اس دسترخوان کے وسیلے سے، اس یسوع ناصری کے وسیلے سے، اس پاک بدن اور خون کے وسیلے سے آپ ایک ہیں، ایک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہماری اوپننگ پریئر جو ہے اگر کسی نے غور سے سنی ہوگی کہ ہر روز ہم اس دعا کو پڑھتے تھے کہ ہم جو پاک شراکت ہم نے لی ہے
وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم مسیح میں سب ایک ہیں. اور آگے لکھا تھا کہ خدا کرے کہ یہ پاک شراکت ہماری کلیسیا کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ خدا کی شکر گزاری کا سیکرمنٹ ہے. خدا کی محبت کی لازوال کہانی اس کے اندر موجود ہے، اور یہ پاک یوخرسٹ جو ہے وہ ہم سب کو ایک بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو خداوند یسوع المسیح ناممکنات کا خدا ہے، تھا اور رہے گا. ابھی تک شاگرد بھی اس کو نہیں جان سکے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بھیج، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جانتا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں ہستی سے نیستی سے ہستی کو پیدا کر سکتا ہوں. وہ جانتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو بٹھاؤ اور وہ سارا مٹیریل جو روٹیاں ہیں، وہ مچھلیاں ہیں، وہ لے کر آؤ. تو خدا ہمیشہ تھوڑے کو برکت دیتا ہے، تھوڑے کو برکت دیتا ہے، اور اس کو فرات میں بدل دیتا ہے، فراوانی میں بدل دیتا ہے. اور اس نے خدا کے حضور ان 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کو برکت دی، اور لکھا ہے کہ 12 ٹوکرے جو ہیں وہ بچتے ہیں. 12 ٹوکرے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 12 قبیلے ہیں جو ساری دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں. تو خدا سب کا رازق ہے، سب کا. 12 ٹوکریاں کا مطلب ہے کہ خدا سب کا رازق ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. تو یہ 12 ٹوکریاں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ سب کا داتا ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، وہ سب کو بانٹنے والا ہے. تو میں جس طرح شروع میں کہا کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا. خداوند یسوع المسیح کا ایک ہی فکرہ، ایک ہی جملہ، یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے. انتہائی گہرا ہے، بہت گہری بات ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں سکھا رہے ہیں دینے کے بارے میں، اپنے آپ کو توڑنے کے بارے میں. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا، ختم کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، تاکہ ہم سب رہائی پائیں، ہم سب نجات حاصل کریں، ہمارے بدن جو ہیں وہ مضبوط ہوں. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، چھوٹے بچوں کو ضرور سکھائیں دینے کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب ہم ان ساری برکت کی باتوں کو بھولتے جا رہے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری چیز ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ بڑی ایک پوسیسونیس آ جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. وہ سلنٹی کا ایک پیکٹ ہونا تو ایک سلنٹی کو لے لے تو سارے روڑ دے، نہ لو پھڑو، میں نہیں جے ہن لینا، آپ نے میرے حصے میں سے لے لیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا باپ ایک ہی چیز گھر میں لاتا تھا تو وہ اس چھوٹے بچوں کو دے دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا ماموں ہے، اسے بھی دو، یہ آپ کی چھوٹی بہنا ہے، اسی کو بھی دو، یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی دو. تو وہ دیتے تھے. دینا سکھانا، فیاض بنانا. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنے بچوں کو دینا سکھا لیں گے، فیاض بنا دیں گے، تو وہ بچہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. جو دینا جان جائے گا، جو بانٹنا جان جائے گا،
جو اپنے حصے میں سے دوسروں کو دینا سیکھ جائے گا۔ یسوع ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے دینا ہے، ہمارا سبق یہی ہے، یہ دسترخوان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک ہی چنگیر سے اور ایک ہی پیالے سے کھانا اور پینا ہے، لیکن ہماری روحانیت پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی، یہ ساری عبادتوں کا عروج ہے، ساری عبادتوں کا۔ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنی مرضی روزریاں پڑھ لیں، جتنی مرضی پرستش کر لیں، جتنے مرضی نوینے رکھ لیں، جتنا مرضی آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا ساری عبادتوں سے افضل اور ساری عبادتوں کا معراج ہے، بام عروج ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اس میں شامل ہونا اور خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ منگل کے روز میں ایک بلاک میں وزٹ کر رہا تھا، تو وہاں پر ہم نے کوئی 7 ساڑھے 7 بجے شروع کیا، تو 11-12 بجے تک ایک عبادت ہوتی رہی، اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہاں پر اتنا شور گھروں میں تھا کہ وہ بڑے بے بس سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک خاندان مجھے کہنے لگا کہ جی فادر جی دعا کریں، تو میں نے کہا یہ جو ہو رہی ہے اسی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، سنی تو کوئی بات جا نہیں رہی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی مرضی عبادتیں آپ کریں، لیکن جو پاک ماس کا، جو پاک یوخرسٹ کا، جو خداوند یسوع المسیح کے پاک بدن اور خون کی بات ہے، وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ ہماری 2 ہی اچھی باتیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے پاس 2 ہی باتیں ہیں جو دوسروں سے منفرد کرتی ہیں۔ کون کون سی کوئی بتا سکتا ہے؟ پاک ماس اور روزری، اور پاک ماس اور مقدسہ ماں مریم کی عقیدت، روزری اسی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ 2 ہماری منفرد باتیں ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ بہت ساری باتیں میں نے کہا ہے، چونکہ آج ہم بہت ساری باتیں منا رہے ہیں۔ آج میں ان تمام والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے 57 بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ آج کے روز کے لیے تیار کیا، تاکہ وہ آج پہلی پاک شراکت حاصل کریں، یسوع کے پاک بدن اور خون کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو ان والدین کے لیے اور ان 57 بچوں کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ آج میں آپ سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو موسموں کی پرواہ کیے بغیر، دھوپ ہو، سردی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے لیے روزی اور روٹی کما سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں کے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر رات دن سوچتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح کامیاب کرنا ہے، کس طرح ان کے فیوچر کو تابناک اور روشن بنانا ہے، کس طرح ہم نے ان کو بہتر معمار بنانا ہے۔ اور آج جو ہم عالمی سطح پر یوم والد منا رہے ہیں،
یہ مذہبی اور اخلاقی ویلیو ہے، یہ ایک خوبصورت قدر ہے جس کو آج کے دور میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور تمام چرچز کے اندر آج ان لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ بے شک ان کے بچے ہر روز اپنے باپ کی شفقت سے محظوظ ہوتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج کا دن ان لوگوں کے لیے خاص دن ہے جب ساری دنیا اپنے والدوں کو تحائف پیش کرتے ہیں، اپنے والدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی شریک حیات بہت پہلے خداوند میں سو گئیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے، تاکہ بچوں کے لیے ماں بھی بننا اور باپ بھی بننا۔ تو آج ان کی ساری کاوشوں کے لیے، ساری محنتوں کے لیے جو اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان میں ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کی بہت زیادہ تربیت کرتے ہیں، اور ان کی شفقت سے، ان کی تربیت سے، ان کے پیار سے، ان کی سرپرستی میں بچے مضبوط اور ایک خوبصورت معمار بن جاتے ہیں، اور پھر ان بچوں پر ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ تو آج آپ کی ساری کاوشوں کو، آپ کی ساری محنتوں کو، آپ کی ساری منصوبہ سازیوں کو جو آپ اپنے خاندانوں کے لیے دن رات کرتے ہیں، میں اپنے فادر امجد کی طرف سے اور فادر ڈیرک کی طرف سے، تمام سسٹر صاحبات کی طرف سے جو اس گرجا گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، مناد صاحبان کی طرف سے، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔